अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और आज इस व्लॉग में हम बात करेंगे दो अहम मौजू पर, जिसमें एक जो है वो गुज़िश्ता रोज़ पेश आया हुआ वाक़या जो एक बलूचिस्तान में पेश आया, जिसमें 9 अफराद को बसेस से उतार कर शनाख्त के बाद कत्ल कर दिया गया। ये वाक़या बलूचिस्तान के ज़िला ज़ूब में पेश आया और बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 9 मुसाफिरों को बसेस से उतार कर कत्ल कर दिया गया। तो इस पर हुक्काम का ये कहना है कि बलूचिस्तान से पंजाब जाने वाली मुसाफिर बस से इन्हें उतारा गया और ये वाक़या जो है वो जुमरात की शाम सरा डकई नामी इलाके, जो कि कोयटा को डेरा गाजी खान से मिलाने वाली कौमी शाहराह पर यह वाक़या पेश आया, जहाँ मुसल्लह अफराद ने पहले तो नाकाबंदी कर रखी थी। उसके बाद फिर उन्होंने बसेस को रोका और उसके बाद बस में सवार हुए। उसके बाद जाके उन्होंने शनाख्त किया। शनाख्त करने के बाद एक एक फ़र्द को उन्होंने कत्ल कर दिया, जिनका शनाख्ती कार्ड पे एड्रेस दर्ज था पंजाब का। तो वहाँ उनकी शनाख्त करने के बाद उनको कत्ल कर दिया। अच्छा, इस पर असिस्टेंट कमिश्नर ज़ोब नवीद आलम ने भी 9 मुसाफिरों की कत्ल की तस्दीक की और बताया कि कत्ल होने वालों की लाशों को पंजाब हुक्काम के हवाले कर दिया है और उनके आबाई इलाकों में उन्हें भेजा जा रहा है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि कत्ल होने वालों में 2 सगे भाई उस्मान नज़ीर और जाबिर नज़ीर भी शामिल हैं। तो एक तकलीफ़ दह वाक़या है और हम अगर देखें तो मुसलसल इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं बलूचिस्तान में, और पाकिस्तान ने इस हवाले से दुनिया भर में आवाज़ उठाई है और पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि इस पर भारत जो है वो इन्वॉल्व है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और भारत की जंग भी हुई और जिस पर भारत ने बुनियाद बनाया उस वाक़े को, पहलगाम वाक़े को, वहाँ भी कुछ ऐसा ही वाक़या पेश आया। वहाँ शनाख्ती कार्ड और आईडी कार्ड चेक करने के बाद उन्हें कत्ल कर दिया गया, जो कि पाकिस्तान तो डिनाई करता है कि पाकिस्तान इसमें मुलव्विज़ नहीं है और भारत ने इस हवाले से कोई शवाहिद भी पाकिस्तान को फराहम नहीं किए। पाकिस्तान ने बहरहाल भारत को ये भी कहा कि आप किसी न्यूट्रल वेन्यू में या किसी पड़ोसी दोस्त ममालिक या किसी भी मुल्क को आप शवाहिद फराहम करें और आज़ादाना इसकी तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन भारत उससे भी भागता रहा। फिर उसके बाद हुआ क्या, आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग छिड़ी। अच्छा, इस वाक़े के बाद से जो बलूचिस्तान के वज़ीर आला है, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, सरफराज बुगटी ने भी 9 मुसाफिरों को बसेस से उतार कर कत्ल करने के वाक़े की मज़म्मत की है और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा है कि शनाख्त पर मासूमों का कत्ल नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। इसी के साथ साथ पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने भी इसको भारत के हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों की कार्रवाई करार दिया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि दहशत गर्दों ने बेगुनाह लोगों को निशाना बनाकर बदतरीन बर्बरियत का मुजाहरा किया गया है। और इसके अलावा एक और डेवलपमेंट हुई है। कल ही के रोज़ एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद की गई, जिसमें भी यही कहा गया कि इंडियन हिमायत याफ्ता और स्पॉन्सर्स प्रॉक्सीज़ के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी और फैसला कुन कार्रवाई होगी, और जिसमें अब जो कि कार्रवाई है वो नागुज़ीर हो चुकी है, क्योंकि इस तरह के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान में हमेशा यही देखा गया है कि वहाँ पर इसी तरह लोगों को बसेस से उतार कर निशाना बनाया जाता है। वहाँ फोर्सेस के ख़िलाफ़ जो है वो ऑपरेशन किया जाता है, फोर्सेस पे अटैक होता है। उसके साथ साथ पाकिस्तान ने हमेशा इसको यही कहा है कि इसमें रॉ इन्वॉल्व है। अगर हम देखें तो इसी साल फरवरी में भी ज़िला बारखान के इलाके में भी मुसल्लह अफराद ने ऐसे ही 7 अफराद को शनाख्त करने के बाद कत्ल कर दिया था। इस हमले की ज़िम्मेदारी बलूचिस्तान की कलअदम तंजीम BLA ने कबूल की थी। और ये जो अब ताज़ा तरीन वाक़या पेश आया है, जिस मकाम पर पेश आया, उसे करीब ही ज़िला मूसा खेल के इलाके में गुज़िश्ता बरस अगस्त में, यानी कि पिछले साल अगस्त में 22 लोगों को शनाख्त करने के बाद इसी तरह बसेस से और ट्रक से उतार कर उन्हें इसी तरह कत्ल किया गया था। तो मुसलसल इन वाक़यात में इजाफा हो रहा है और इसमें बिल्कुल भारत के मुलव्विज़ होने के शवाहिद भी मिले हैं। ये जो प्रॉक्सीज़ हैं, इनको भारत सपोर्ट कर रहा है, इनकी फंडिंग कर रहा है। इनके जो हैंडलर्स हैं वो अफ़गानिस्तान में बैठे हैं और वो जो है वो इनको पूरी तरीके से इनको मदद भारत से मिल रही है। फिर इससे कबल एक और वाक़या जो है वह अप्रैल 2024 में पेश आया, जिसमें ज़िला नोशकी में भी पेश आया था, जबकि एक मुसाफिर बस से पंजाब शहर के, जो पंजाब का मेन शहर है, जिसमें मंडी बहाउद्दीन और गुजरावाला से ताल्लुक़ रखने वाले 9 अफराद को इसी तरह बसेस से उतार कर फायरिंग करके उन्हें कत्ल कर दिया गया था। तो ये वाक़यात हैं, पाकिस्तान को इस पर आलमी बरादरी से भी रुजू करना चाहिए और उस पर सामने रखना चाहिए, क्योंकि शवाहिद भी मौजूद है। इसी तरह एक और जो भारत के, मैं कहूँगा, दहशतगर्द जो इस पाकिस्तान में मौजूद हैं, कुलभूषण यादव, ये एक बहुत बड़ी मिसाल है पाकिस्तान के पास
کہ بھارت کس طرح اب پاکستان بھی یہ کر سکتا ہے کہ جو واقعہ پیش آیا ہے پاکستان کے پاس تو ثبوت بھی ہیں کہ اس میں بھارت کی انوالومنٹ ہے، تو پاکستان بھی جنگ کو چھیڑ سکتا ہے۔ جس طرح بھارت نے تو صرف الزام لگایا، ودن 10 منٹس بھارت نے الزام لگایا اور کہا کہ پہلگام واقعے میں پاکستان ملوث ہے، لیکن پاکستان تو بارہا سال اس طرح کی کارروائیاں پاکستان میں ہوتی آئی ہیں، اور پاکستان نے جو ہے وہ بھارت کو الزام تو ٹھہرا، لیکن ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے پاکستان نے کوئی جنگ نہیں چھیڑی، بلکہ عالمی ادارہ UN میں ہر طرف پاکستان نے آواز اٹھائی اور اس کے شواہد بھی پیش کیے۔ اب بھارت چونکہ الزام لگاتا ہے کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے، لیکن بھارت خود کر کیا رہا ہے؟ اور مزے کی بات یہ جو واقعہ پیش آیا اس پر بھارتی میڈیا نے ہی بہت زیادہ کوریج دی ہے۔ اگر ہم بات کریں پاکستان میڈیا کی تو پاکستان کی میڈیا کل تک اس واقعے کی اس طریقے سے کوریج نہیں کر سکا، لیکن بھارت میڈیا جو ہے وہ وہاں کا جو میڈیا اس کو کوریج دے رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کوریج کے ساتھ ساتھ بھارت کا جو میڈیا ہے وہ کچھ اس طرح کا اس کو رنگ دے رہا ہے کہ BLF جو ایک تنظیم ہے بلوچستان میں، انہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے ایک بام نامی ایک ورڈ ہے بلوچستان میں، بلوچی زبان کا یہ لفظ ہے، اس لفظ سے انہوں نے نیا آپریشن شروع کیا ہے۔ تو ان کا یہ بھی کہنا ہے اور اس کو کوریج بھی وہ دے رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ یہ ورڈ بھی استعمال کرتے ہیں کہ مقبوضہ بلوچستان، جس طرح ہم کشمیر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہم بات کریں گے ایک اور افسوسناک واقعہ جو کہ کراچی میں پیش آیا۔ 3 روز قبل یہ واقعہ پیش آیا تھا، جس میں اداکارہ حمیرہ اصغر علی کی لاش ملی ہے، ان کے فلیٹ پر وہ مردہ حالت میں پائی گئی، اور کہا جا رہا ہے کہ 9 ماہ پرانی یہ لاش ہے۔ تو اداکارہ حمیرہ اصغر علی لاہور کی رہائشی تھی اور اتحاد کمرشل کراچی DHA میں سن 2018 سے فلیٹ پر رہتی تھی۔ وہ سن 2024 میں انہوں نے کرایہ دینا بند کر دیا تھا، جس پر ان کے خلاف ان کے مالک مکان نے عدالت سے رجوع کر رکھا تھا، اور اس پر فیصلہ آیا۔ پھر پولیس اور عدالت کے بیلف کے ساتھ منگل کو پولیس وہاں پہنچی متعلقہ فلیٹ پر، اور وہاں جا کے دروازہ چونکہ اندر سے بند تھا تو اس کو توڑ دیا گیا۔ توڑنے کے بعد جب پولیس اندر داخل ہوئی تو حمیرہ علی اصغر جو تھی ان کی لاش زمین پر موجود تھی، جو کہ کئی روز پرانی اس وقت لاش بتائی گئی تھی جب پولیس وہاں پہنچی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر رضاکار تھے وہ وہاں پہنچے، عدالتی بیلف بھی وہاں پہنچے، تو ان کی لاش زمین پر موجود تھی۔ اس کے بعد اداکارہ کی لاش کو جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر منتقل کیا گیا، جہاں ان کا پوسٹ مارٹم کروایا گیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بھی موت کی تاریخ تو نہیں دی گئی، تاہم یہ ضرور لکھا گیا ہے کہ موت جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کے درمیان گزر جانے والا جو وقت ہے وہ تقریباً 8 سے 10 ماہ کا ہو سکتا ہے، یعنی کہ یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو لاش ہے وہ تقریباً 9 ماہ پرانی ہے۔ 9 ماہ تک جو ہے وہ اس سے پہلے ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور کسی کو خبر تک نہیں تھی۔ تو پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق تمام تر جو جوڑ ہیں اور ہڈیاں ہیں وہ تو خیر سالم ہیں، موجود ہیں وہ، لیکن جسم جو ہے ان کا وہ گل چکا ہے اور اس پر سیاہ دبے ہیں، جبکہ زخم کا کوئی جو نشان جو ہے وہ ان کی باڈی پر نہیں پایا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ موت کی جو اصل وجہ ہے وہ لیبارٹری اور کیمیکل نتائج کے بعد بتائی جائے گی۔ اچھا، کراچی جو ضلع ہے کراچی کا وہ جنوبی ضلع یعنی کہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو وہیں کے ہی DIG ہیں اسد رضا نے جب میڈیا سے بات کیا تو انہوں نے کہا کہ اب تک پولیس کو اس موت کی کوئی مجرمانہ وجہ نظر نہیں آئی ہے، تاہم تحقیقات جو ہے وہ پولیس کی جانب سے جاری ہیں۔ دوسری جانب ضلع جنوبی کے ہی SSP ہیں مہروز علی نے جب صحافیوں سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اداکارہ کے موبائل کال ڈیٹا ریکارڈ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پر آخری مرتبہ جو ان کی ایکٹیویٹی تھی وہ اکتوبر 2024 کی تھی، اس کے بعد سے کوئی ان کی موبائل پر ایکٹیویٹی نہیں رہی ہے۔ تو ان کے مطابق اچھا ان کے گھر میں جو ریفریجریٹر میں جو چیزیں تھیں، کھانے پینے کی جو اشیاء تھی، ان کی جو ایکسپائری ڈیٹ ہے وہ بھی اکتوبر کے قریب ہی ہے 2024 کی۔ تو یقیناً اس میں شبہ ہے کہ جو ابھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو ڈیڈ باڈی تھی، جو لاش تھی ان کی، وہ 9 ماہ پرانی تھی، تو اس سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو ان کے مطابق کہ حمیرہ علی کا گھر اندر سے چونکہ بند تھا، اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور اسے توڑ کر دروازہ توڑ کر پولیس اندر داخل ہوتی ہے۔ حمیرہ اور ان کے جو مالک مکان کی جانب سے جو ایک ایگریمنٹ ہوا تھا 2018 میں، وہ ایگریمنٹ بھی موجود ہے۔ اس ایگریمنٹ کے مطابق اس وقت فلیٹ کا جو ماہانہ کرایہ تھا وہ 40,000 روپے طے پایا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے قبضہ لیا تھا تو تب انہوں نے 1,60,000 روپے ایڈوانس میں دیا تھا مالک مکان کو۔ اور اسی طرح یہ بھی کرایہ نامے میں لکھا ہے کہ حمیرہ کا جو تعلق ہے وہ لاہور کے علاقے گرین ٹاؤن سے تھا، جبکہ ان کے جو مالک ہیں فلیٹ کے ان کا پتہ کوئٹہ کینٹ سے تھا۔
تو کوئٹہ میں جو کینٹ ہے وہاں سے ان کا جو ہے وہ تعلق تھا۔ تو حمیرہ اصغر کی موت کی خبریں جب منظر عام پر آئیں سوشل میڈیا پر اور مقامی میڈیا پر جب آئیں تو سوشل میڈیا پر ایک قیاس آرائیاں گردش کرنے لگی تھیں کہ جی وہ خاندان سے ناراض تھیں، شاید ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر ان کا غیرت کے نام پر قتل کیا ہو، کیونکہ ان کا ایک انٹرویو بھی بڑا وائرل ہوا جس پہ وہ کہہ رہی تھی کہ شوبز میں جب انہوں نے قدم رکھا تو ان کی فیملی اس سے ناخوش تھی۔ تو اسی حوالے سے سوشل میڈیا میں آپ کو تو پتہ ہے کہ وہاں پر تو ایک فیک نیوز کا طوفان ہے، فیک نیوز کا، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی وہاں کہا جانا لگا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ پیرنٹس سے ناراض تھی تو ان کی جانب سے چیزیں، لیکن اب تک پولیس کو اس حوالے سے کوئی اس طرح کے شواہد نہیں ملے ہیں، لیکن ابھی تحقیقات کا دائرہ مزید وسیع کیا جا رہا ہے۔ تو اچھا، اداکارہ کی یہ بھی کہا گیا کہ اداکارہ کے جو پیرنٹس ہیں انہوں نے لاش کو وصول کرنے سے انکار کیا گیا ہے، سٹارٹ میں یہ بھی جو ہے وہ خبریں جاری تھیں، تو اسی پر جو لوگ ہیں ان کی جانب سے قیاس آ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ انہی کی طرف سے، اہل خانہ کی طرف سے شاید کچھ ایسا کیا گیا ہو۔ اچھا، اس کے بعد جب پیرنٹس نے، جب سوشل میڈیا پہ خبر چلی کہ پیرنٹس نے انکار کر دیا ہے تو متعدد ہماری شخصیات ہیں، سوشل ہوں تو پھر اور حکومتی طرف سے بھی لوگوں نے جو ہے یہ کہا، ان کے بیانات سامنے آئے کہ جی اداکارہ کی جو آخری رسومات ہیں وہ ہم ادا کریں گے۔ تو ان شخصیات میں اداکارہ سونیا حسین ہیں اور سندھ کے گورنر کامران ٹسوری بھی شامل تھے، ساتھ ہی ساتھ اس کے علاوہ سندھ کے جو ثقافت کے وزیر ہیں انہوں نے بھی کہا، ساتھ ساتھ جو مہربانو سیٹھی ہیں انہوں نے بھی چھیپا سے رابطہ کیا اور تدفین کے لیے رقم تک انہیں بھیجی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جمعرات کو ہی یعنی گزشتہ روز ہی پولیس کراچی پولیس کے 2 سینئر افسران، جس میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ڈی آئی جی اسد رضا اور ان کے ساتھ ساتھ ایس ایس پی مہروز علی نے ان کے خاندان کے 2 افراد کی کراچی آمد کی تصدیق بھی کی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ایس ایس پی مہروز علی نے صحافیوں کو بتایا کہ حمیرہ اصغر کی لاش وصول کرنے ان کے بھائی اور بہنوئی آئے ہیں۔ اور چونکہ سوشل میڈیا پہ قیاس آ رہی تھیں کہ ان کے جو اہل خانہ ہیں وہ لاش ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے مزید کہا کہ اداکارہ کے گھر والوں نے انہیں بتایا ہے کہ حمیرہ اصغر خود ہی ہم سے رابطہ کرتی تھی، جب بھی وہ رابطہ کرنا چاہتی تھی تو وہ خود ہی کرتی تھی، ہم ان سے رابطہ نہیں کرتے تھے۔ جب 6-7 ماہ گزر چکے، رابطہ نہیں ہو پایا تو پھر ہم نے یعنی کہ اہل خانہ نے حمیرہ کے قریبی لوگوں سے رابطہ کیا اور انہوں نے بھی گھر والوں کو۔ اب یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسے کون سے قریبی لوگ ہیں 9 ماہ گزر جانے کے بعد بھی جنہیں پتہ نہیں ہے کہ حمیرہ کہاں ہیں؟ تو گھر والوں کے بقول کہ انہوں نے قریبی لوگوں سے پتہ کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم سے بھی حمیرہ کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اگر ان کا رابطہ نہیں تھا، جو قریبی لوگ تھے، تو وہ ان کے فیملی سے رابطہ کرتے کہ ہمارا رابطہ حمیرہ سے نہیں ہو رہا۔ اگر پولیس نہ پہنچتی، عدالت کے بیلف نہ پہنچتے، اگر یہ مکان مالک کی طرف سے کیس نہ کیا جاتا تو شاید کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوتی اور اس کو ہو سکتا ہے کہ سالوں گزر جاتے۔ تو اس کے بعد جمعرات کی ہی رات کو حمیرہ کے بھائی نے میڈیا سے گفتگو کی، اور کیونکہ خبریں بھی یہی تھیں کہ ان کے والد لاش ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں اور فیملی کی طرف سے پریشر تھا یا فیملی ناخوش تھی، تو ان کے بھائی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ تاثر دیا گیا کہ والدین لاش وصول نہیں کر رہے ہیں، لاش اگر پولیس کے پاس ہو تو قانونی تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں۔ یہ موقف ان کے بھائی کا تھا، نوید اظہر ان کا نام ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم چھیپا صاحب اور پولیس سے رابطے میں ہی تھے، اور 1 ماہ قبل میری پھپھو کی روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کی موت ہوئی تھی، والدین اس وجہ سے پریشان تھے۔ تو یہ ان کے بھائی کا موقف تھا۔ تو کہنے کی بات یہاں یہ ہے کہ کیونکہ ابھی اس وقت ہم مزید کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ پولیس اس پر تحقیقات کر رہی ہے، اور ابھی حتمی رپورٹ آنی ہے، چونکہ لیبارٹری اور کچھ کیمیکل جو ہے وہ اس کے حوالے سے ایک رپورٹ آنی ہے کہ وجہ پتہ چل سکے کہ جی موت کس بنا پر ہوئی ہے۔ آیا کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نشہ آور ادویات ہیں، وہ اضافی ڈوز لیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا میں ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں، وہ اپنا تجزیہ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں ہمیں ذمہ داری سے کام لینا ہے، یہاں ہمیں جو ہے وہ کیونکہ جن کا لاس ہوا ہے اوبیسلی اس وقت وہ درد اور کرب میں ہوں گے۔ تو یہ وہ 2 صورتحال تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، ایک تو بلوچستان میں جو ہوا ہے اور اس پر بھی ہم نے بات کی، ساتھ ہی ساتھ یہ جو ایک افسوسناک واقعہ ہے اس پر ہم بات کی ہم نے۔ تو اسی طرح ہم دیگر ایشوز پہ بھی بات کرتے رہیں گے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور اگلی ویڈیو میں ہم دیگر ایشوز پہ بھی بات کریں گے۔